बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी। आप देख रहे हैं MM न्यूज़ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के सामने से बराह रास्त। नाज़रीन, इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद हूं। मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की इमारत है और साथ ही वज़ीर आज़म हाउस है। और मेरे अगर आप राइट की बात करते हैं तो इस वक्त ये खारदार तार लगाई गई है, चूँकि आज फ़ैसला जो है नज़रसानी अपील पर 16,000 से ज़ायद मुलाजमीन जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट के महकमों से निकाले गए थे, आज उनकी नज़रसानी अपील पर ऑनरेबल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फ़ैसला आने वाला है। पुलिस जो है वो यहाँ पर मुस्तैद तैयार खड़ी है। मेरा कैमरामैन दिखाता है कि बौज़र और बख्तरबंद गाड़ियाँ भी यहाँ पर किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए मौजूद हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर ख़वातीन की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है और मुल्क भर से आए हुए वो मुलाजमीन जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट के महकमों से निकाले गए थे वो यहाँ पर मौजूद हैं। और नज़र सानी की अपील का फ़ैसला जो है अभी थोड़ी देर में आने वाला है। गुज़श्ता रोज़ भी हमने यहाँ पर इन लोगों से गुफ्तगू की थी और ये लोग जो है वो उसी फ़ैसले के इंतज़ार में यहाँ पे बैठे हैं। गुज़श्ता 2 दिन से ये वो लोग जो हैं यहाँ पर फ़ैसले के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, नज़रसानी फ़ैसले के हवाले से। और अभी यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से जो मुलाजमीन थे वो यहाँ पर मौजूद है। सिंध से आए हुए हैं, पंजाब से आए हुए हैं, वफाक से हैं। ये वो लोग हैं जो गवर्नमेंट के मुख्तलिफ महकमों से निकाले गए थे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर मौजूद जो ख़वातीन हैं इनसे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। मैम, ये बताएं कि नज़रसानी फ़ैसला कल आना था लेकिन टाइम की कमी की वजह से जज साहब ने आज पर उसका जो समाअत थी उस हवाले से फ़ैसला आज देने का कहा गया था। क्या समझती हैं कि फ़ैसला जो है वो क्या तवक्को क्या है? हमें तो हम पूरी उम्मीद है कि हमें जो है वो बहाल करेगी गवर्नमेंट, क्योंकि हमारी सर्विस भी तकरीबन 17 साल, हमने 95 से 99 तक 5 ईयर वो, और अभी 2009 से अब तक हमारी 12 ईयर ये सर्विस, टोटल 17 ईयर हमें जॉब में हो चुके हैं। और हम ने भी इन डिपार्टमेंट में बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी की हैं और सर्व किया है। तो उस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हुए हमें होपफुल हैं कि इंशाल्लाह गवर्नमेंट कोर्ट हमें बहाल करेगी और हमारे हक में डिसीजन इंशाल्लाह रिलीफ हमें ज़रूर मिलेगा। माशाल्लाह, मैं देख रहा हूँ सब ख़वातीन ने तस्बीहें पकड़ी हुई हैं, दुआएं भी कर रही हैं। और यहाँ पे कितने दिन हो गए यहाँ पर? ये डिसीजन की जिस दिन भी हमारी हियरिंग होती है तो हम यहाँ इकट्ठे होते हैं। जैसे इस वीक में फुल मुसलसल जो है लास्ट वीक में जो है 4 डेज़ हियरिंग हुई, तो तब हम सुबह 7 बजे से यहाँ आके बैठते हैं और हियरिंग टाइम तक मुसलसल जो है अल्लाह का जिक्र करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, क्योंकि राज़िक तो रब की ज़ात है। रिस्क जो है उन्होंने ही हमें देना है और ये तो वसीला बनेंगे। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो उनके कुन फयाकुन कहने की देर है, तो इंशाअल्लाह जो है डिसीजन हमारे हक में होगा। और ये जो मोल्ड हुए हैं तो ये सब जो है अल्लाह ताला का कलाम की बरकत है और इन दुआओं का असर है। और गरीब लोगों के हमारे साथ 25 बेवा ख़वातीन है और कुछ ख़वातीन सिंगल भी है और कुछ के हस्बैंड जो है वो बीमार हैं। हमारे पास डिसेबल एक फीमेल हैं, उनके 2 बच्चे नाबीना हैं और वो खुद जो है कैंसर पेशेंट है, जिनको 50,000 का एक इंजेक्शन जो है वो 1 मंथ आफ्टर 3 मंथ लगता है। और वो कह रही हैं कि मैं कैसे सर्वाइव करूंगी। हमारे साथ एक फीमेल टीचर हमारे साथ आती हैं, उनका कैंसर का ऑपरेशन पाँव का 10 दफ़ा हो चुका है और फिर भी हॉस्पिटल से उठ के यहाँ आ जाती हैं। वो हम तो बहुत ज़्यादा पूरी उम्मीद थे कि इंशाल्लाह कोई ना कोई रिलीफ मिलेगा। जब उनकी सैलरी बंद हुई है तो सब रोए हैं ग्रुप में कि उन्होंने कहा कि मेरी तो सारी जो है जो सैलरी है वो मेरी दवाइयों पे लग जाती थी। और ये जितने भी लोग हैं सबके बच्चे जो हैं इस वक्त यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनकी फ़ीस के लिए जो है ये सब जो है वो जॉब कर रही हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो इस तरह मजबूर ना हो। और पूरे पाकिस्तान से ये जो लोग आए हैं, लोग यहाँ रो रहे हैं, उनके पास रहने की जगह नहीं है, उनके लिए खाने का सिलसिला बंद हो गया, उनके चूल्हे बंद हो चुके हैं, बच्चों की तालीमी सिलसिले रुक चुके हैं। मेरी साथ फीमेल है, उसके 3 बच्चे जो हैं वो बेवा खातून है, वो कह रही है मैं बच्चों की फ़ीस कहाँ से दूँ ना। मुझे बताया गया था कल के 40 लोग जो हैं वो वफात पा चुके हैं इन मुलाजमीन में से। ये सच है, हाँ 40 लोग, हम लोगों में से 40 लोग ऐसे हैं जिनकी डेथ हो चुकी है। और मैं खुद 17 अगस्त को जब फैसला आया, 18 अगस्त को मुझे फालिज का अटैक हुआ, BP मेरा हाई हुआ 150/130।
تو میں خود پیرالائز ہوں, یہ لیفٹ سائڈ میری جو ہے کام نہیں کرتی ہے. ابھی میں کھڑی ہوں لیکن بہت مشکل سے کھڑی ہوں, اور اس ڈیسیژن کی وجہ سے مجھے فالج کا اٹیک ہوا ہے. میری ایک کولیگ ہیں, ان کے میاں ڈسیبل ہے, 2 بچے ہیں ان کے, اور یونیورسٹی گونگ ہے. کیا وہ اب اپنے بچوں کو چھڑوا دیں گے تعلیم؟ بس سر ہماری یہ التجا ہے. پہلے تو اس رب سے ریکویسٹ, وہ سنے گا انشاءاللہ, وہ ضرور سنے گا, لیکن ہماری ان اداروں سے بھی, ان ججز صاحبان سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے لیے جو ہے نا ہمارے حق میں فیصلہ دیں, تاکہ ہم اپنے گھر کا چولہا جلا سکیں. اور اب ہمارے بچے جو ہے اس سٹیج پہ ہیں کہ اب وہ شادیوں کے قابل ہیں. کیا ہم انہیں کہاں چھوڑیں گے, کس کے پاس, کس در پہ بٹھائیں گے؟ اب انشاءاللہ یہ ہمارے حق میں فیصلہ دیں گے, ہم پر امید ہیں اس سے. سر یہ 16,000 ملازمین نہیں, 16,000 فیملیز ہیں. ہر بندہ 8-10 لوگوں کو سپورٹ کر رہا تھا, اور ان میں ان کے پیرنٹس, بچے ہیں جو ایجوکیشن لیول پہ ہیں. اور اس کے لیے جو ہے ہمیں تو ہمارے پر امید ہے, ججز صاحبان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدارہ یہ بھی انسان, ان کے بھی بنیادی حقوق ہے. انہوں نے بھی 17 سال ان اداروں میں سرو کیا ہے اور بیسٹ ریزلٹ دیے. یہ ہمارا تعلق ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے, آ جا کے ہمارے ریزلٹ دیکھیں, 100% فیڈرل بورڈ کے ریزلٹس ہم دے رہے ہیں, اور ہر سروس ہم پرووائڈ کرتے رہے ہیں اپنے, اور ویکیشنز میں بھی بچوں کو پڑھاتے رہے. ہمارے اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں, ان کی کالز ہمیں آتی ہیں, ہمارے بچوں کی سے بھی جو ہے نا, ان سے بھی امیدیں ہیں, ان کے ساتھ ہماری ایفیلیشن ہے. ہم ان کے لیے پریشان ہیں. تو ہمارے ادارے بہت سے جو ہیں وہ تقریباً بند ہوئے ہیں, یعنی کہ وہ ہاف اسٹرینتھ پہ چل رہے ہیں. ان لوگ وہ سفر کر رہے ہیں ان ڈپارٹمنٹس میں. انہوں نے کوئی اپائنٹمنٹس جب اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم جو ان سے یہ ڈیسیژن دوبارہ سے ہمارا نظر ثانی کا نہیں آتا. ٹھیک ناظرین, 16,000 فیملیز جو ہیں وہ اس وقت متاثرہ ہیں, اور میرے ساتھ یہاں پر فیمیل ملازم کے ساتھ ساتھ میل ملازم جو ہے وہ بھی یہاں پہ موجود ہے. ان سے جانتے ہیں کہ یہ یہاں پر آج کے فیصلے کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ فیصلہ جو ہے وہ کس طرح کا متوقع ہے. جی, میں SNGPL لاہور سے ہوں, اور ہم سب لوگ یہاں آتے ہیں جس دن ہماری ہیئرنگ ہوتی ہے. جہاں تک آپ کا سوال کی بات ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ معزز جج صاحبان نے کل جو سٹیٹمنٹس دی ہیں, جس میں عمر عطا بندیال صاحب ریسپیکٹڈ, انہوں نے کہا کہ جی ہم مل جل کر کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کسی اچھے نتیجے پر پہنچیں گے. اور دوسرے معزز جج صاحبان نے بھی یہ کہا ہے کہ عدالت جو ہے وہ ظالم نہیں ہوتی. تو اس سے ہمیں بہت اچھا گمان ہے اور ایک یقین ہے کہ یہ معزز جج صاحبان ہمارے حق میں فیصلہ دیں گے, کیونکہ ہم نے 12 سال سروسز کی ہیں ان اداروں کے اندر, اور ہمارے پاس اب عمریں زیادہ ہو گئی ہیں, 57-58 سال, 2-3 سال رہ گئے ہیں. اب ہمارے پاس سروس نہیں کر سکتے. ہاں, دوسری بات یہ ہے کہ جو ریاستیں فلاح و بہبود کا, وہ قانون کی ادارے ہوں یا ریاستیں ہوں, جو انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہیں اور انہیں اس کے قوانین کے تحت ان کو ریلیف دیتی ہیں, تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. خدا کی ذات بھی ہے کہ آپ رحم کریں, اللہ تعالیٰ آپ کی ذات کے اوپر رحم کرتا ہے. تو ہمیں یہ معزز عدلیہ سے یہ امید ہے کہ وہ ان ہمارے بچوں کے جو سکول کے معاملات خراب ہو گئے ہیں, میرے بچے یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, اب آپ یقین کریں کہ میں 2-3 لاکھ روپے کا مقروض ہو گیا ہوں, میں فیسیں نہیں جمع کروا سکا. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ان کو پیسے واپس کہاں دوں گا, اور اگر مجھے عدلیہ بحال نہیں کرتی تو میرے لیے میں ڈیفالٹ ہو جاؤں گا. میں اپنے بچوں کی تعلیم جاری نہیں رکھ سکتا. میرے والد صاحب بوڑھے ہیں, بیمار ہیں, ان کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں ان کو ہاسپٹلائز کروا سکوں. تو ہمارا ایک انسانی المیہ جنم لے رہا ہے. 4 سال سے ہم بے یار و مددگار ان سڑکوں پہ پڑے ہیں, قرض لے کر ہم یہاں آتے ہیں, اور بالکل ڈسپلن کے ساتھ عدلیہ سے امید لگائے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے حق میں فیصلہ دے. معزز عدلیہ نے ہمیشہ جب بھی کوئی ایسی چیز بنی ہے جس کی قانون میں کوئی گنجائش نہ ہو, تو وہاں پہ نظریہ ضرورت فال کرتا ہے. تو ہمارا جو ایک پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا, ہمیں بحال کیا گیا, پورے پاکستان سے لوگ بحال کیے گئے, تو ہمارے ساتھ یہ بڑی ناانصافی کی گئی. اب ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم نہ ادھر کے رہے ہیں نہ ادھر کے رہے ہیں. 8 سال تک یہ جو فیصلہ ہے محفوظ رہا, اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا. 20 سال یہ ججمنٹ محفوظ رہی. اس کے بعد اب انہوں نے فیصلہ دے دیا جبکہ سینیرٹی کا ایشو تھا. اور آج مجھے یہ بتائیں کہ نظر ثانی اپیل پر میں دیکھ رہا ہوں کہ تمام لوگ یہاں پر مرد حضرات, خواتین, سب جو ہے وہ ماشاءاللہ تسبیحاں پڑھ رہے ہیں, اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, اور پر امید ہیں کہ یہ نظر ثانی کا جو اپیل کا فیصلہ ان کے حق میں آئے گا. آپ کس قدر جو ہے وہ مطمئن ہیں؟ ہم جی 100% اپنی عدلیہ سے پر امید ہیں کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے حق میں فیصلہ دے گی, کیونکہ ہم نے پاکستان کے اداروں کی خدمت کی ہے اور کوئی ایل ایکٹیویٹی نہیں کی. خصوص سپریم کورٹ کی یہ ورڈکٹ ہے کہ 90 ڈیز تک اگر کوئی بندہ مسلسل حاضری لگا ہوتا ہے, ہم نے تو 12 سال خدمت کی ہے.
تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اس پہلو کو نظر رکھتے ہوئے ہمارے اندر کسی چاہتے ہیں پورا امن طریقے سے، اور ہم پورا امید ہیں انشاءاللہ ہمارا ملک ہے اور ہمارے ملک کا ہم آپ کی خدمت کریں گے تو ہم انشاءاللہ کامیابی بھی ہماری ہوگی، اور ہمارا ہی ملک ہے، اس کو نقصان اگر پہنچائیں گے تو ہمارا نقصان ہوگا. یہ ہم غریب لوگ ہیں اور بہت ہی کم تنخواہ پہ گزارا کرتے ہیں. ہمارے 4 5 بچے ہیں، ہمارے بچوں کے منہ سے رزق چھین لیا گیا ہے. ہم عدلیہ سے التجا کرتے ہیں کہ ہمیں بحال کیا جائے، مہربانی. شکریہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جو ماحول بنا ہوا ہے، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ انشاءاللہ تمام لوگ بحال ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ سر جی ہم تو کیا کہہ سکتے ہیں، گورنمنٹ کے سامنے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم لوور مڈل کلاس کے ملازمین ہیں، ہمارے بچے جو ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں. صبح جب اٹھتے ہیں پوچھتے ہیں ہم اسکول جائیں یا نہ جائیں، پاپا پیسے دیں یا نہ دیں. ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ فیسیں نہیں دے پا رہے ہیں، ہم اپنا کھانا مکمل نہیں کر رہے. آپ کو بھی پتہ ہے اتنی مہنگائی ہے، اور ہم مڈل کلاس کے لوگ ہیں. بڑوں کے لیے تو سب کچھ ہے، چھوٹوں کی کون بات سنتا ہے؟ آپ لوگ غریب لوگ ہیں جو آواز سنتے ہیں. یہ جو ادارہ سپریم کورٹ ہے یہ تو ہمارے لیے ایک منصف ادارہ ہے نا. اوپر خدا ہے نیچے یہی ہے. ہر جہاں سے بھی کوئی چیز آتی ہے، لنک آتا ہے، کہیں سے بھی کوئی پروگرام کوئی کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، وہ سپریم کورٹ سے اپنا انصاف لیتا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی ہم پورا امید ہیں ججز صاحبان ہمارے ساتھ ہوں گے اور پرامن احتجاج کر رہے ہیں. ہمارا خدا کے لیے ہمارے جی بالکل ان سے بھی بات کرتے ہیں. سر یہ ہمیں امید ہے، پوری امید ہے کہ آج انشاءاللہ تعالی ہمارے فتح ہوگی اور ہمارے حق میں فیصلہ آئے گا. اور یہ سپریم کورٹ یہ ہر مزدور جو ہے غریب اس پہ امید رکھ کے آتا ہے، کیونکہ یہ ایک نظر ثانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ نظر ثانی یہ اس پہ امیدیں ہوتی ہیں اس ادارے پہ کہ یہ ہمارے سپریم کورٹ جو ہے اعلیٰ عدالت ہے اور انصاف ہمیں دے گی. انشاءاللہ ہم آج پر امید ہے کہ ہمارے حق میں فیصلہ آئے گا. انشاءاللہ جی یہاں پر آئے ہوئے تمام ملازمین جو ہیں وہ پر امید ہیں، اور یہاں پہ میرا کیمرہ ابھی آپ کو دکھاتا ہے کہ یہ کتنے تحت نظر جہاں بھی آپ نظر دوڑائیں تو یہ تمام لوگ ہیں ملازمین جو متاثرین ہیں جو پورے پاکستان سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور آج نظر ثانی اپیل کا فیصلہ آنے والا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں یہ لوگ، تسبیحیں پڑھ رہے ہیں، خواتین بھی اسی طرح، مرد حضرات بھی، بارش لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں. اور آج آنے والے فیصلے کے لیے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ یہ فیصلہ ان کے حق میں آئے اور ان کی جو مشکلات ہیں وہ ختم ہو. یہاں پر یہ بھی بتا دوں ناظرین آپ کو کہ 40 لوگ جو 40 ملازمین تھے ان متاثرین میں وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں. ابھی یہاں پر خواتین نے بتایا کہ ان کے گھروں کے چولہے بجھ چکے ہیں. اسی طرح جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہیں. ان کے بچے سکول کالجز نہیں جا سکتے، ان کی بچیاں بیانے والی ہیں، ان کے روزمرہ کے اخراجات جو ہیں وہ اس وقت ان کے پاس نہیں ہیں. تو آج وہ آس امید لگائے یہاں پر بیٹھے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور معزز ایوان سے جو ہے وہ امید ہے کہ آج نظر ثانی کا فیصلہ ان کے حق میں آئے گا اور یہ تمام لوگ یہاں سے بحال ہو کر جائیں گے. اور ناظرین اس وقت یہ تمام مناظر آپ براہ راست جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے یہاں پر سیکیورٹی کی جو صورتحال ہے، خاردار تار لگائی گئی ہے، بختر بند گاڑیاں، بوزر ہے، پولیس بھی تعینات ہے، لیکن یہ پرامن لوگ ہیں. ان کا یہ جو یہاں پر اکٹھا ہونا ہے پرامن احتجاج ہے، اور اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ یکجہتی کا اظہار ہو سکے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اور فیصلہ جو ہے ان کے حق میں آئے. تو ناظرین یہ کچھ تازہ ترین تھا جو آپ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے MM نیوز پر براہ راست دیکھ رہے تھے. اسی کے ساتھ سید محمد یاسین ہاشمی کو اجازت دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.